बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल अहवाल हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए मशहूर मज़ाह निगार, शायर, तनकीद निगार, मुसन्निफ़ पतरस बुखारी का एक बहुत दिलचस्प मज़मून लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। मज़मून का उन्वान है, मैं एक मियाँ हूँ। मैं एक मियाँ हूँ, मती व फरमाबरदार, अपनी बीवी रोशन आरा को अपनी ज़िंदगी की हर बात से आगाह रखना उसूल ज़िंदगी समझता हूँ और हमेशा इस पर कारबंद रहा हूँ। खुदा मेरा अंजाम बखैर करे। चुनाचे मेरी अहलिया मेरे दोस्तों की तमाम आदात व खसाइल से वाकिफ़ हैं, जिसका नतीजा ये है कि मेरे दोस्त जितने मुझको अजीज़ हैं उतने ही रोशन आरा को बुरे लगते हैं। मेरे अहबाब की जिन अदाओं ने मुझे महसूर कर रखा है, उन्हें मेरी अहलिया एक शरीफ इंसान के लिए बाइस ज़िल्लत समझती हैं। आप कहीं ये ना समझ लें कि खुदा न खास्ता वो कोई ऐसे आदमी हैं जिनका जिक्र किसी मुअज़्ज़ज़ मजमा में ना किया जा सके। कुछ अपने हुनर के तुफ़ैल और कुछ खाकसार की सोहबत के बदौलत सब के सब ही सफ़ेद पोश हैं। लेकिन इस बात को क्या करूं कि उनकी दोस्ती मेरे घर के अमन में इस कदर खलल अंदाज होती है कि कुछ कह नहीं सकता। मसलन मिर्ज़ा साहब को ही ले लीजिए। अच्छे खासे और भले आदमी हैं, गो महकमा जंगलात में एक माकूल ओहदे पर मुमताज़ हैं, लेकिन शक्ल सूरत ऐसी पाकीज़ा पाई है कि इमाम मस्जिद मालूम होते हैं। जुआ वो खेलते नहीं, गुल्ली डंडे का उनको शौक़ नहीं, जेब कुतरते हुए कभी वो पकड़े नहीं गए। अलबत्ता कबूतर पाल रखे हैं, उन्हीं से जी बहलाते हैं। हमारी अहलिया की ये कैफियत है कि मोहल्ले का कोई बदमाश जुए में कैद हो जाए तो उसकी माँ के पास मातम पुरसी तक को चली जाती हैं। गुल्ली डंडे में किसी की आंख फूट जाए तो मरहम पट्टी करती रहती है। कोई जेब कुतरा पकड़ा जाए तो घंटों आंसू बहाती रहती हैं। लेकिन वो बुज़ुर्ग जिनको दुनिया भर की ज़ुबान में मिर्ज़ा साहब कहते हैं, वो हमारे घर में मुए कबूतरबाज के नाम से याद किए जाते हैं। कभी भूले से भी मैं आसमान की तरफ नज़र उठाकर किसी चील कौवे गिद्ध शिकरे को देखने लग जाऊं तो रोशन आरा को फ़ौरन ख्याल हो जाता है कि बस अब ये भी कबूतरबाज बनने लगा। इसके बाद मिर्ज़ा साहब की शान में एक कसीदा शुरू हो जाता है। बीच में मेरी जानिब गुरेज, कभी लंबी बहर में कभी छोटी बहर में। एक दिन जब ये वाक़या पेश आया तो मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि इस मिर्ज़ा कमबख्त को कभी पास न फटकने दूंगा। आखिर घर सबसे मुकद्दम है। बीवी के बाहमी इखलास के मुकाबले में दोस्तों की खुशनुदी क्या चीज़ है। चुनाचे हम गुस्से में भरे हुए मिर्ज़ा साहब के घर गए। दरवाज़ा खटखटाया, कहने लगे अंदर आ जाओ। हमने कहा नहीं आते, तुम बाहर आओ। खैर अंदर गया। बदन पर तेल मलकर एक कबूतर की चोंच मुंह में लिए धूप में बैठे थे। कहने लगे बैठ जाओ। हमने कहा नहीं बैठेंगे। आखिर हम बैठ गए। मालूम होता है हमारे तेवर कुछ बिगड़े हुए थे। मिर्ज़ा बोले क्यों भाई, खैर बाशिद? मैंने कहा कुछ नहीं। कहने लगे इस वक्त कैसे आना हुआ? अब मेरे दिल में फिक्रे खोलने शुरू हो गए। पहले इरादा किया कि एकदम ही सब कुछ कह डालूं और चल दूं। फिर सोचा कि मजाक समझेगा, इसीलिए किसी ढंग से बात शुरू करता हूँ। लेकिन समझ में ना आया कि पहले क्या कहें। आखिर हमने कहा मिर्ज़ा भाई, कबूतर बहुत महंगे होते हैं। ये सुनते ही मिर्ज़ा साहब ने चीन से लेकर अमेरिका तक के तमाम कबूतरों को एक एक करके गिनवाना शुरू किया। उसके बाद दाने की महंगाई के मुतालिक गुलफशानी करते रहे और फिर महज महंगाई पर तकरीर करने लगे। उस दिन तो हम यूं ही चले आए, लेकिन अभी खटपट का इरादा दिल में बाकी था। खुदा का करना क्या हुआ कि शाम को घर में हमारी सुलह हो गई। हमने कहा चलो अब मिर्ज़ा के साथ बिगाड़ने से क्या हासिल। चुनाचे दूसरे दिन मिर्ज़ा से भी सुलह सफाई हो गई। लेकिन मेरी ज़िंदगी तल्ख करने के लिए एक न एक दोस्त हमेशा कारआमद होता है। ऐसा मालूम होता है कि फितरत ने मेरी तबीयत में कबूलियत और सलाहियत कूट कूट कर भर दी है, क्योंकि हमारी अहलिया को हम में हर वक्त किसी न किसी दोस्त की आदत कबीहा की झलक नज़र आती रहती है। यहाँ तक कि मेरी अपनी ज़ाती शख्सी सीरत बिल्कुल ही नापैद हो चुकी है। शादी से पहले हम कभी कभी 10 बजे उठा करते थे, वरना 11 बजे।
اب کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جن کے گھر ناشتہ زبردستی صبح 7 بجے کرا دیا جاتا ہے، اور کبھی ہم بشری کمزوری کے تقاضے سے مرغوں کی طرح تڑکے اٹھنے میں کوتاہی کریں تو فوراً ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس نکٹھو نسیم کی صحبت کا اثر ہے۔ اس دن ہم صبح صبح نہا رہے تھے، سردی کا موسم، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، صابن سر پہ ملتے تھے تو ناک میں گھستا تھا کہ اتنے میں ہم نے خدا جانے کس پراسرار جذبے کے تحت غسل خانے میں الاپنا شروع کر دیا، اور پھر گانے لگے کہ توری چھل بھلے ہے نیاری۔ اس کو ہماری انتہائی بدمزاقی سمجھا گیا، اور اس بدمزاقی کا اصل منبع ہمارے دوست پنڈت جی کو ٹھہرایا گیا۔ لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک ایسا سانحہ گزرا ہے کہ میں نے اپنے تمام دوستوں کو ترک کر دینے کی قسم کھا لی ہے۔ 3-4 دن کا ذکر ہے کہ صبح کے وقت روشن آرا نے مجھ سے میکے جانے کے لیے اجازت مانگی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے روشن آرا صرف 2 دفعہ میکے گئی ہے، اور پھر کچھ اس نے اس سادگی اور عجز سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ کہنے لگی تو پھر 1:30 بجے کی گاڑی سے میں چلی جاؤں؟ میں نے کہا اور کیا؟ وہ جھٹ تیاری میں مشغول ہو گئی اور میرے دماغ میں آزادی کے خیالات نے چکر لگانے شروع کیے۔ یعنی اب بے شک دوست آئیں، بے شک ادھم مچائیں، بے شک میں گاؤں، بے شک جب چاہوں اٹھوں، بے شک تھیٹر جاؤں۔ میں نے کہا روشن آرا جلدی کرو نہیں تو گاڑی چھوٹ جائے گی۔ 7 اسٹیشن پر گیا۔ جب گاڑی میں سوار کرا چکا تو کہنے لگی خط روز لکھتے رہیے۔ میں نے کہا ہر روز، اور تم بھی۔ کھانا وقت پر کھا لیجیے گا، اور وہاں دھلی ہوئی جرابیں اور رومال الماری کے نچلے خانے میں پڑے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، میرا دل بھی بےتاب ہونے لگا، اور جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں دیر تک مبہوت پلیٹ فارم پر کھڑا رہا۔ آخر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کتابوں کی دکان تک آیا اور رسالوں کے وقت الٹ پلٹ کر تصویریں دیکھتا رہا۔ ایک اخبار خریدا، تہہ کر کے جیب میں ڈالا اور عادت کے مطابق گھر کا ارادہ کیا۔ پھر خیال آیا کہ اب گھر جانا ضروری نہیں رہا، اب جہاں چاہوں جاؤں، چاہوں تو گھنٹوں اسٹیشن پر ٹہلتا رہوں۔ دل چاہتا تھا کلا بازیاں کھاؤں۔ کہتے ہیں کہ جب افریقہ کے وحشیوں کو کسی تہذیب یافتہ ملک میں کچھ عرصہ رکھا جاتا ہے تو گو وہاں کی شان و شوکت سے بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن جب واپس جنگلوں میں پہنچتے ہیں تو خوشی کے مارے چیخیں مارتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میرے دل کی بھی ہو رہی تھی۔ بھاگتا ہوا اسٹیشن سے آزادانہ باہر نکلا، آزادی کے لہجے میں تانگے والے کو بلایا اور کود کر تانگے میں سوار ہو گیا۔ سگریٹ سلگا لیا، ٹانگیں سیٹ پر پھیلا دیں اور کلب کو روانہ ہو گیا۔ رستے میں ایک بہت ضروری کام یاد آیا، تانگا موڑ کر گھر کی طرف پلٹا۔ باہر ہی سے نوکر کو آواز دی، امجد، حضور، دیکھو حجام کو جا کر کہہ دو کہ کل 11 بجے آئے۔ بہت اچھا، 11 بجے، سن لیا نا، کہیں روز کی طرح پھر 6 بجے وارد نہ ہو جائے۔ بہت اچھا حضور، اور اگر 11 بجے سے پہلے آئے تو دھکے دے کر باہر نکال دو۔ یہاں سے کلب پہنچے۔ آج تک کبھی دن کے 2 بجے کلب نہ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سنسان، آدمی کا نام و نشان تک نہیں۔ سب کمرے دیکھ ڈالے، بلیٹ کا کمرہ خالی، شطرنج کا کمرہ خالی، تاش کا کمرہ خالی، صرف کھانے کے کمرے میں ایک ملازم چھریاں تیز کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا، کیوں بے، آج کوئی نہیں آیا؟ کہنے لگا، حضور آپ جانتے ہیں اس وقت بھلا کون آتا ہے؟ بہت مایوس ہو کر باہر نکلا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ اور کچھ نہ سوجھا تو وہاں سے مرزا صاحب کے گھر پہنچا۔ معلوم ہوا ابھی دفتر سے واپس ہی نہیں آئے۔ دفتر پہنچا، دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے سب حال بیان کیا تو کہنے لگے، تم باہر کے کمرے میں ٹھہرو، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، بس ابھی بھگتا کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا تھیٹر۔ کہنے لگے بس ٹھیک ہے، تم باہر بیٹھو، میں ابھی آیا۔ باہر کے کمرے میں ایک چھوٹی سی کرسی پڑی تھی، اس پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور جیب سے اخبار نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع سے آخر تک سب پڑھ ڈالا اور ابھی 4 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ پھر سے پڑھنا شروع کر دیا، سب اشتہار پڑھ ڈالے اور پھر سب اشتہاروں کو دوبارہ پڑھ ڈالا۔ آخر کار اخبار پھینک کر بغیر کسی تکلف یا لحاظ کے جمائیاں لینے لگا، جمائی پہ جمائی، جمائی پہ جمائی، حتیٰ کہ جبڑوں میں درد ہونے لگا۔ اس کے بعد ٹانگیں ہلانا شروع کیا،
لیکن اس سے بھی تھک گیا۔ پھر میز پر طبلے کی گتیں بجاتا رہا۔ بہت تنگ آ گیا تو دروازہ کھول کر مرزا سے کہا، ابے یار اب چلتا بھی ہے کہ مجھے انتظار ہی میں مار ڈالے گا؟ مردود کہیں کا، سارا دن میرا ضائع کر دیا۔ وہاں سے اٹھ کر مرزا کے گھر گئے۔ شام بڑے لطیف میں کٹی۔ کھانا کلب میں کھایا، وہاں سے دوستوں کو ساتھ لیے تھیٹر گئے۔ رات کے 2:30 گھر لوٹے۔ تکیے پر سر رکھا ہی تھا کہ نیند نے بے ہوش کر دیا۔ صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ لہریں مار رہی تھی۔ گھڑی کو دیکھا تو 11:15 بجے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر میز پر سے ایک سگریٹ اٹھایا اور سلگا کر تشتری میں رکھ دیا اور پھر اونگھنے لگا۔ 11 بجے امجد کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، حضور حجام آیا ہے۔ ہم نے کہا یہیں بلا لاؤ۔ یہ عیش مدت بعد نصیب ہوا کہ بستر میں لیٹے لیٹے حجامت بنوا لیں۔ اطمینان سے اٹھے، نہا دھو کر باہر جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن طبیعت میں وہ شگفتگی نہ تھی جس کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ چلتے وقت الماری سے رومال نکالا تو خدا جانے کیا خیال دل میں آیا، وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور سودائیوں کی طرح اس رومال کو دیکھتا رہا۔ الماری کا ایک اور خانہ کھولا تو سردئی رنگ کا ایک ریشمی دوپٹہ نظر آیا۔ باہر نکالا، ہلکی ہلکی عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ بہت دیر تک اس پر اپنا ہاتھ پھیرتا رہا۔ دل بھر آیا، گھر سونا معلوم ہونے لگا۔ بہتر اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن آنسو ٹپک ہی پڑے۔ آنسوؤں کا گرنا تھا کہ بےتاب ہو گیا اور سچ مچ رونے لگا۔ سب جوڑے باری باری نکال کر دیکھے، لیکن نامعلوم کیا کیا یاد آیا کہ اور بھی بےقرار ہوتا گیا۔ آخر رہا نہ گیا، باہر نکلا اور سیدھا تار گھر پہنچا۔ وہاں سے تار دیا کہ میں بہت اداس ہوں، تم فوراً آ جاؤ۔ تار دینے کے بعد دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ یقین تھا کہ روشن آرا اب جس قدر جلد ہو سکے گا واپس آ جائے گی۔ اس سے کچھ ڈھارس بن گئی اور دل پر جیسے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ دوسرے دن دوپہر کو مرزا کے گھر پر تاش کا مارکا گرم ہونا تھا۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مرزا کے والد سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں، اس لیے تجویز یہ ٹھہری کہ یہاں سے کسی اور جگہ سرک چلو۔ ہمارا مکان تو خالی تھا ہی، سب یار لوگ وہیں جمع ہوئے۔ امجد سے کہہ دیا گیا کہ حقے میں اگر ذرا بھی خلل واقع ہوا تو تمہاری خیر نہیں، اور پان اسی طرح متواتر پہنچتے رہیں کہ بس تانتا لگ جائے۔ اب اس کے بعد کے واقعات کو کچھ مرد ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ شروع میں تو تاش باقاعدہ اور باضابطہ ہوتا رہا۔ جو کھیل بھی کھیلا گیا بہت معقول طریقے سے، قواعد و ضوابط کے مطابق اور متانت و سنجیدگی کے ساتھ۔ لیکن 1-2 گھنٹے کے بعد کچھ خوش طبعی شروع ہو گئی۔ یار لوگوں نے ایک دوسرے کے پتے دیکھنے شروع کر دیے۔ یہ حالت تھی کہ آنکھ بچی نہیں اور ایک کام کا پتہ اڑا نہیں، اور ساتھ ہی کہکہے پر کہکہے اڑنے لگے۔ 3 گھنٹے کے بعد یہ حالت تھی کہ کوئی گھٹنا ہلا ہلا کر گا رہا ہے، کوئی فرش پر بازو ٹیکے بجا رہا ہے، کوئی تھیٹر کا ایک آدھ مذاقیہ فقرہ لاکھوں دفعہ دہرا رہا ہے، لیکن تاش برابر ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دھول دھپا شروع ہوا۔ ان خوش فیلیوں کے دوران میں ایک مسخرے نے ایک ایسا کھیل تجویز کر دیا جس کے آخر میں ایک آدمی بادشاہ بن جاتا ہے، دوسرا وزیر، تیسرا کوتوال، اور جو سب سے ہار جاتا ہے وہ چور۔ سب نے کہا واہ واہ کیا بات کہی ہے۔ ایک بولا، پھر آج جو چور بنا اس کی شامت آ جائے گی۔ دوسرے نے کہا، اور نہیں تو کیا، بھلا کوئی ایسا ویسا کھیل ہے؟ سلطنتوں کے معاملے ہیں، سلطنتوں کے۔ کھیل شروع ہوا۔ بدقسمتی سے ہم چور بن گئے۔ طرح طرح کی صدائیں تجویز ہونے لگیں۔ کوئی کہے ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے جائیے اور حلوائی کی دکان سے مٹھائی خرید کر لائیے۔ کوئی کہے نہیں حضور، سب کے پاؤں پڑیے اور ہر ایک سے 2-2 چانٹے کھائیے۔ دوسرے نے کہا نہیں صاحب، ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر ہمارے سامنے ناچیے۔ آخر میں بادشاہ سلامت بولے، ہم حکم دیتے ہیں کہ چور کو کاغذ کی لمبوتری ٹوکدار ٹوپی پہنائی جائے اور اس کے چہرے پر سیاہی مل دی جائے، اور یہ اس حالت میں جا کر اندر سے حقے کی چلم بھر کر لائے۔ سب نے کہا کیا دماغ پایا ہے حضور نے، کیا سزا تجویز کی ہے، واہ بھئی واہ، واہ بھئی واہ۔ ہم بھی مزے میں آئے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تو کیا ہوا، آج ہم ہیں، کل کسی اور کی باری آ جائے گی۔ نہایت خندہ پیشانی سے اپنے چہرے کو پیش کیا، ہنس ہنس کر وہ بیہودہ سی ٹوپی پہنی، ایک شان استغنا کے ساتھ چلم اٹھائی اور زنانے کا دروازہ کھول کر باورچی خانہ کو چل دیے۔
اور ہمارے پیچھے کمرہ قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ صحن پر پہنچے ہی تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا اور ایک برقع پیش خاتون اندر تشریف لائیں۔ منہ سے برقع الٹا تو روشن آرا۔ دم خشک ہو گیا، بدن پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، زبان بند ہو گئی۔ سامنے وہ روشن آرا جس کو میں نے تار دے کر بلایا تھا کہ تم فوراً آ جاؤ، میں بہت اداس ہوں، اور اپنی یہ حالت کہ منہ پر سیاہی ملی ہوئی ہے، سر پہ وہ لمبوتری سی کاغذ کی ٹوپی پہن رکھی ہے اور ہاتھ میں چلم اٹھائے کھڑے ہیں، اور مردانے سے کہکہوں کا شور برابر آ رہا ہے۔ روح منجمد ہو گئی اور تمام حواس نے جواب دے دیا۔ روشن آرا کچھ دیر چپکی کھڑی دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، لیکن میں کیا بتاؤں کہ کیا کہنے لگی۔ اس کی آواز تو میرے کانوں میں تک جیسے بے ہوشی کے عالم میں پہنچ رہی تھی۔ اب تک آپ اتنا تو جان گئے ہوں گے کہ میں بذات خود از حد شریف واقع ہوئے ہوں۔ جہاں تک میں ہوں، مجھ سے بہتر میاں دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ میری سسرال میں سبھی کی یہی رائے ہے اور میرا اپنا ایمان بھی یہی ہے، لیکن ان دوستوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ اب یا میں گھر میں رہوں یا کام پر جایا کروں، نہ کسی سے ملوں گا اور نہ کسی کو اپنے گھر آنے دوں گا، سوائے ڈاکیے یا حجام کے، اور ان سے بھی نہایت مختصر باتیں کروں گا۔ خط ہے؟ جی ہاں، دے جاؤ، چلے جاؤ، ناخن تراش دو، بھاگ جاؤ، بس اس سے زیادہ کلام نہ کروں گا، آپ دیکھیے تو صحیح۔ جی تو جناب، یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ تو پھر اپنے مزاج کے مطابق کچھ اور سننے کے لیے آپ کو میرے چینل بک ریڈنگ ود عائشہ کو سبسکرائب اور شیئر کرنا ہوگا، اور کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میرا کانٹینٹ کیسا لگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مزید کسی اور اچھے سے مواد کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔